बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बार फिर वही जिसका खदशा था, जो इससे पहले हमने कई दफ़ा देखा है। क्योंकि एक तरफ इसराइल है इस मामले में, एक तरफ ट्रंप है जो झूठ बोलते हैं और जो मक्कारी से काम लेते हैं। वही हुआ है ईरान में। लवान का जजीरा है, वहाँ ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। दूर दूर तक उससे आग के शोले, धुएं के बादल उठते देखे जा सकते हैं। इस वक्त उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के सरकारी टीवी ने, प्रेस टीवी ने यह बताया है कि सीज फायर की वायलेशन की गई है, यूएस और इसराइल की फोर्सेस की जानिब से की गई है। टारगेट किया गया है लवान में ऑयल रिफाइनरी को, लवान के आइलैंड पर, जजीरे पर। और इस वक्त सेफ्टी के और फायर फाइटिंग के मराहिल दरपेश है। और उनका ये कहना है कि ये सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जी है, नहीं होना चाहिए था। दूसरा, ईरान ने क्या किया जवाबन? कुवैत में, यूएई में और बहरीन में हमला किया है कि हम पर यहां से अटैक किया गया है, हम यहां अटैक करेंगे। इससे पहले भी हमने ये देखा है कि ये काम इसराइल ने किया, यानी सऊदी अरब में और उसके अलावा कुछ गल्फ कंट्रीज में ऐसे अटैक हुए जिनके बारे में ईरान ने साफ तौर पर कहा कि ये अटैक हमने नहीं किया है, और वो अटैक बाद में निकला कि वो इसराइल ने किया था। तो अब एक बार फिर बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल दरपेश है। यू नेवर नो कि बाद में निकले इसराइल ने ये सब कुछ किया है। जो बयान आया है, उस बयान में इसराइल ने बाकायदा तौर पर, अल जजीरा ने एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर लगाई, ग्लव्स, उन ग्लव्स पर नो वॉर लिखा हुआ, और बताया गया कि इसराइल की फौज ये कहती है कि वो सीज फायर के लिए जो अमेरिका ने मंजूर किया है, उस सीज फायर पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। एक जानिब यह है, दूसरी जानिब जेडी वेंस है जो ये कहता है कि गुड फेथ में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के लिए ज़रूरी है। अगर ये जारी रहें तो फिर डील तक, एक पीस डील तक पहुंचा जा सकता है। जेडी वेंस की जानिब से ये कहा गया है। सिर्फ ईरान में खिलाफ वर्जी नहीं की गई, इसके साथ साथ अल जजीरा ये बता रहा है कि लबनान में भी खिलाफ वर्जी की गई है। 8 अफराद को मार दिया गया है, 22 अफराद जख्मी हुए हैं। एयर स्ट्राइक की गई है लबनान में एक कैफे पर, सिदोन का जो पोर्ट सिटी है वहां पर यह स्ट्राइक हुई है। और बताया गया है कि दिस स्ट्राइक फॉलोज रिमार्क्स बाय प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू that a ceasefire agreement with Iran does not extend to Lebanon। जो शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट था, उस ट्वीट में था 15 रोज के लिए मुकम्मल सीज फायर, और ये सीज फायर लबनान को भी कवर करता है। यही ईरान की बुनियादी शर्त थी कि सीज फायर ऐसे होगा कि सीज फायर सिर्फ ईरान को नहीं, लबनान को भी कवर करेगा। मगर नेतन्याहू, जिसने इससे पहले भी बाकायदा तौर पर वो हरकतें की कि जिन हरकतों के नतीजे में नेतन्याहू पे लानत की जाती है, वो हरकतें उसकी जानिब से जारी हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात जो शहबाज शरीफ और पेज़ेश्कियान के दरमियान हुए, मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान, उन मुज़ाकरात के हवाले से हमें ये पता चल रहा है कि लंबी चौड़ी बातचीत हुई मसूद पेज़ेश्कियान और शहबाज शरीफ के दरमियान, और ये बातचीत जो है ये जारी रही कमोबेश 45 मिनट। और इसमें जो सीज फायर एग्रीमेंट है उस पर बात हुई, उसके बाद की सूरत हाल पर बात हुई, जो मुज़ाकरात हैं उन पर बात की गई। और यह बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीज फायर के लिए ईरानी क़यादत की ज़हानत की तारीफ़ की और अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आमादगी पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों के दरमियान फ़ोन पर बात हुई। पेज़ेश्कियान साहब ने शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ का और नेक तमन्नाओं का इजहार किया शहबाज शरीफ साहब के लिए। इसके साथ साथ आ कौन रहा है? ईरान की जानिब से आ रहे हैं कालिबाफ साहब, बाकिर कालिबाफ साहब, जो उनकी पार्लियामान के स्पीकर हैं, और उनके साथ साथ अब्बास इराक़ची, जो इस पूरे क्राइसिस में सबसे ज़्यादा मरकज़ी शख्सियत के तौर पर हमारे सामने रहे, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा। अमेरिका की जानिब से आ रहे हैं जेडी वेंस, ये अमेरिका के नायब सदर है, और जेडी वेंस के साथ साथ स्टीव विटकॉफ, ये मशरिक़ वस्ता के लिए, यानी कि गल्फ के ममालिक के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये उसके मुशीर हैं। तो ये आ रहे हैं पाकिस्तान 10 अप्रैल को होने वाले
مذاکرات کے لیے. صورتحال بہت بڑی ہے اور اب اس صورتحال میں یہ جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہیں, دیگر چیزیں ہیں, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کا بہت زبردست طریقے سے, یعنی پریزیڈنٹ شکریہ ادا کر دے, وزیر خارجہ شکریہ ادا کر دے, امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اس ملک کے لوگ کیا سوچتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایران کی ویڈیو ہے, ایران کی سڑکوں کے مناظر ہے. ایران کی سڑکوں پر نوجوان گاڑیاں لے کر نکلے, جیت کا جشن منایا کہ ہم اس جنگ میں جیتے ہیں, اور ساتھ میں ان نوجوانوں نے ایران کے پرچم کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑیوں پر پاکستان کا پرچم لگایا اور پاکستان کا بھی بھرپور انداز میں شکریہ ادا کیا گیا. یہ میرے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ایران کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کا, پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, جو ایک بہت بڑی بات ہے. اب اس کے بعد نواز شریف ہاسپٹل کی بات ابھی آگے جا کر کرتے ہیں, لیکن علیمہ خان صاحبہ, ان پر ایک مقدمہ کر دیا گیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کل اڈیالہ جیل پہنچی تھیں, 10,000 بندوں کو پہنچنے کی کال دی تھی. 10,000 تھے یا نہیں تھے یہ بحث شروع ہی نہیں ہو سکی, کیونکہ وہاں پولیس نے, ریاست نے, حکومت پنجاب نے ٹھیک ٹھاک انتظامات کر رکھے تھے. کریک ڈاؤن کے, مار پیٹ کے, گرفتاری کے, دفعہ 144 کا پہلے سے نفاذ موجود تھا, تو وہاں پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا, مارا پیٹا گیا, اور اس کے بعد جو کچھ پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ کیا گیا, پولیس والوں نے ان کی گاڑیاں توڑ دیں. ہوا کیا, علیمہ خان صاحبہ پہ الٹا مقدمہ درج ہو گیا ہے. مقدمے میں کیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں اور درجنوں دیگر افراد کے خلاف اڈیالہ جیل کے قریب جمع ہونے پر اور راولپنڈی پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کرتے ہوئے جو چیزیں لکھی ہیں اس میں, وہ بڑی فنی ہیں, بہت ہی عجیب و غریب مقدمہ ہے. منگل کی رات 10 بجے مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے کے مدعی ہیں عمران خان, یہ سب انسپیکٹر عمران خان ہے. عمران خان کی مدعیت میں تھانہ صدر بیرونی میں یہ FIR درج کی گئی ہے کہ شام 4:30 بجے اڈیالہ روڈ پر علیمہ خان, عظما خان, نورین خان, تابش فاروق, اس میں پہلے خواتین کے نام ہیں, عثمان جوڑا, کرنل ریٹائرڈ, اجمل راجہ, عثمان ٹائیگر, رکن پنجاب اسمبلی ملک فہد, رکن پنجاب اسمبلی ملک عدیل اقبال, سینیٹر مرزا آفریدی, رکن پنجاب اسمبلی تنویر اسلم, اس میں سب کے نام ہیں. خیبر پختونخوا کی کابینہ کے وزراء وغیرہ کی بھی نام ہے. FIR میں لکھا ہے کہ افراد علیمہ خان کی کال پر جمع ہوئے, حکومت پاکستان اور دیگر اداروں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے بازی کر کے اشتعال دلا رہے تھے, اور پھر مدعی پولیس اہلکار محمد عمران خان, ان کے مطابق ان افراد کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. ہم نے کوشش دیکھی تھی سمجھانے کی کوشش کی گئی اور پرامن طور پر منتشر ہونے کو کہا گیا, مگر وہ نہیں ہوئے. اسی دوران پتھراؤ سے پولیس وین کو نقصان پہنچا. پولیس وین کو نقصان پہنچا. مظاہرین کے پتھراؤ سے 9 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. زخمی کون لوگ ہوئے تھے, میں بلیک اینڈ وائٹ کر کے آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں. یہ افراد تھے جو زخمی ہوئے تھے, بہت بری طرح سے ان کو مارا پیٹا گیا تھا. پھر یہ بتاتی ہے FIR کے افسران کی مدد سے مناسب حکمت عملی کے تحت. یہ پولیس کی پیٹ لائن ہے, جب ہنگامہ آرائی کی صورتحال پولیس لکھتی ہے تو لکھتی ہے افسران کی مدد سے مناسب حکمت عملی کے تحت گھیرا ڈال کر 41 افراد کو گرفتار کیا گیا, دیگر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے. گرفتار افراد کے ہاتھوں میں پلاسٹک کے پائپ بطور ہتھیار موجود تھے جن کو قبضے میں لے لیا گیا. پھر پولیس نے لکھا ہے مزید FIR میں, جو بھاگ جانے والے افراد ہیں ان کی 13 گاڑیاں پولیس نے قبضے میں لے لی ہیں, جن میں سے ایک گاڑی کی ڈکی سے پیٹرول کا کین 30 لیٹر بھرا ہوا. تو آج کل پرابلم تھا, لوگوں نے پیٹرول جمع کیا ہوا ہے. اچھا, پیٹرول کا کین ملا 30 لیٹر کا, کانچ کی 15 بوتلیں, روئی کے, اچھا مجھے لگا یہ کوئی اور بوتل لکھ دیں گے, لیکن نہیں, کانچ کی 15 بوتلیں, روئی کے 2 عدد گولے اور ماچس کی 5 ڈبیاں برآمد کی گئیں. غالب امکان ہے کہ یہ اشیاء پیٹرول بم بنانے کے لیے استعمال کی جانا تھیں. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پیٹرول بم بنانے جا رہی تھیں اور وہ پولیس پر حملہ کرنا چاہتی تھیں. جو ہوا ہم نے دیکھ لیا, بہت ہی واہیات تھا. لیکن اب علیمہ خان صاحبہ پہ مقدمہ ہو گیا کہ وہ باقاعدہ طور پر پولیس والوں پر حملہ کری تھی. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور ایک بار پھر ہو گیا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے نواز شریف ہاسپٹل کا. نواز شریف ہاسپٹل میں کیا ہوا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ لاہور میں جاتی عمرہ سے کچھ فاصلے پر نواز شریف کینسر ہاسپٹل بنانے کا اعلان کیا تھا. بلڈنگ بن گئی ہے, اس کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کر دی گئی ہیں. لیکن اب دنیا نیوز سے محمد حسن رضا صاحب بڑے زبردست رپورٹر ہیں, انہوں نے خبر دی ہے نواز شریف کینسر اسپتال لاہور کے 74 ارب روپے کے میگا منصوبے میں نہ صرف تاخیر بلکہ مبینہ ناقص تعمیر, تکنیکی بے ضابطگیوں,
کمزور مالیاتی کارکردگی اور انتظامی ناکامیوں کے سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سرکاری مانیٹرنگ رپورٹس نے منصوبے کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ اچھا، یہ سرکاری رپورٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی اور پکڑ کے نہیں لا رہا، اور پروجیکٹ پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ناقص تعمیر، ڈیزائن کی سنگین غلطیاں، سریے کی غلط تنصیب اور دیگر تکنیکی خامیاں مریضوں کی جانوں کے لیے خطرہ ہیں۔ 15 ارب روپے جاری ہونے کے باوجود اربوں روپے استعمال نہ ہو سکے اور فنڈز یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیپس ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق منصوبے کی مالیاتی کارکردگی انتہائی کمزور رہی۔ 63% ہدف کے مقابلے میں صرف 31% فنڈز خرچ ہوئے، جبکہ فزیکل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر 1.3%، جبکہ بایو میڈیکل آلات کی تنصیب محض 2.52% مکمل ہو سکی ہے۔ بلڈنگ بن گئی ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ کینسر ہاسپٹل بہت بڑی چیز ہوتا ہے، وہ کام ابھی نہیں ہو سکے ہیں۔ لمبی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جو زبردست طریقے سے واہ واہ کی جا رہی تھی اور ہمیشہ کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر، اس واہ واہ کا پول کھول دیا، اور پول کھولنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ اپنی سرکار کی رپورٹ ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، ظاہر ہے بہت ضروری ہے، سرکار کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا مال تو ہے نہیں۔ دوسرا بہت امپورٹنٹ کیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور میں دیکھیے انمول ہے، کینسر ہاسپٹل ہے، کینسر کیئر ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے چھوٹے موٹے ہاسپٹل ہیں جہاں کینسر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، PKLI ہے، پھر اس کے بعد لاہور میں شوکت خانم ہے، پھر لاہور میں دیگر ہاسپٹلز ہیں اور نجی چھوٹے سینٹرز ہیں جہاں کیمو وغیرہ کے سیشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں ان میں سے بیشتر میں نیشنل ہاسپٹل ہوا، ڈاکٹر ہاسپٹل ہوا، حمید لطیف ہوا، ان بڑے بڑے ہاسپٹلز میں کینسر ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں علاج ہوتا ہے۔ تو شوکت خانم کی ٹکر پر آنے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ، وہ جو ہوتا ہے نا نون لیگ والے کہتے کہ یہ خدمت کے ذریعے سیاست کرتے، اس کی ٹکر پر آنے کے چکر میں انہوں نے لاہور میں یہ ہاسپٹل بنایا۔ کیسا بنایا ابھی آپ نے رپورٹ میں دیکھ لیا۔ یہ جنوبی پنجاب میں بنایا جا سکتا تھا، ملتان میں بنایا جا سکتا تھا، سرگودا میں، باولپور میں خاص طور پر وہاں بنایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ عمران خان سے پرابلم ہے، شوکت خانم ہاسپٹل سے پرابلم ہے، اس لیے اتنا بڑا کام بھی بغض میں بہت ہی بھونڈے اور برے انداز میں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی جانب سے انجام دیا گیا ہے۔ افسوسناک ہے، لیکن یہ ایسے ہی کر سکتے تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ آخر میں یہ جو ہمارے ہاں زبردست کامیابی ہے اور ہے کامیابی، اس کامیابی کا سوشل میڈیا پر جشن منانے والے کہہ رہے ہیں کہ PTI کے سپورٹرز کو، PTI کے سپورٹر صحافیوں کو اس وقت پاکستان سے بغض ہے، یہ خوش نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، ایک تو خوشی کا موقع ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، لیکن دوسری چیز کیا ہے، جب سعودی ولی عہد پاکستان آ رہا تھا نا، محمد بن سلمان، تو تب ان لوگوں نے، ایسے بہت سے صحافیوں نے جمال قاشقجی کی تصویریں لگائی تھی اور کہا تھا قاتل پاکستان آ رہا ہے۔ اچھا، وہ محمد بن سلمان آ رہا تھا، ہمارے ہاں کی کسی عدالت کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ اس کو سزا دیتے، لیکن عمران خان کے بغض میں ان صحافیوں نے نواز شریف کی محبت میں قاتل پاکستان آ رہا ہی کیا تھا۔ تو یہ ریاست پاکستان سے محبت تھی، یہ ریاست پاکستان کی حمایت تھی۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا، لیکن بے شرم لوگ ہیں، انتہائی درجے کے بے شرم لوگ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، یمن سعودی عرب کا معاملہ تھا، تو اپوزیشن نے کہا تھا کہ نہیں جی، پاکستان کو ایسے، کیونکہ پارلیمان میں گیا معاملہ، پاکستان کو ایسے سائڈ پہ رہنا چاہیے، ہم سائڈ لے کے کہ جنگ میں کودیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تب بھی کہا گیا نہیں جی، سعودی عرب کا ساتھ دیں جی، کیا کر رہے ہیں اپوزیشن کے کہنے پہ، کیوں؟ یہ ہمارے یہاں صحافی ہیں۔ آج ایک اور کام ہو رہا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ بڑا ہے 92 کا، یا یہ جو پاکستان نے کر دیا ہے یہ بڑا ہے، یہ سوال ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ عجیب و غریب موازنے ہو رہے ہیں، مطلب کرکٹ ورلڈ کپ کا اس سے موازنہ کیا ہے؟ اب یہ ایسے بے شرم، عقل کے اندھے، جاہل، دماغی مریض لوگ ہیں کہ اب یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ کامیابی بڑی ہے یا شوکت خانم بڑا ہے۔ اتنے جاہل لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں، اور یہ افغانستان کے معاملے میں بھی یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کہہ رہا تھا افغانستان کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ہمیں افغانستان کے معاملے پر بھی بیٹھ کر مذاکرات چائنا نے کروائے، کرنا پڑے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ سے پرابلم نہیں ہے۔ بظاہر یہ تمام لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، لیکن ان کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پرابلم نہیں تھا، ان کا پرابلم تھا عمران خان، جس نے ان کے سیاسی آقاؤں کو
اور ان کی جیبیں بھرنے والوں کو باقاعدہ طور پر سیاست میں ایسے سائڈ پہ کر دیا تھا. اس لیے یہ لوگ شدید بغض میں مبتلا ہو کر چیخیں مار رہے تھے اور آج ایک بار پھر یہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.